नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम शहर रमज़ान के सिलसिले में हाज़िर खिदमत हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने गुनाहों की माफ़ी के बारे में बात की थी। गुनाह क्या हैं? गुनाह दरअसल इंसानों की गलतियों की भड़काई हुई आग है। यानी हर गलती और हर गुनाह इंसान के लिए वबाल जान है, क्योंकि इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर वो अपने लिए कांटे बोए तो कांटे ही काटेगा। तो अगर कोई शख्स गुनाहों से तौबा नहीं करता तो वो दरअसल अपनी आखिरत के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा तैयार कर रहा है। लेकिन जिस इंसान को इस सज़ा का एहसास हो जाए वो लाजमी तौर पर उन गुनाहों से पीछे हटने की कोशिश करेगा, अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा और अपने तमाम आज़ा को गुनाहों से बचाने की फ़िक्र करेगा, क्योंकि हमारे आज़ा से भी सवाल किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि बेशक कान, आँख और दिल, इन सब से भी सवाल किया जाएगा। यानी कानों से भी पूछा जाएगा कि वो क्या सुनते रहे, आँखों से भी पूछा जाएगा वो क्या देखती रही, और दिल किस चीज़ की आवाज़ गा रहा, दिल में हर वक्त क्या ख्यालात रहे, इंसान की मोहब्बतें क्या थी, नफ़रतें क्या थी, उसकी सोच क्या थी। तो अगर इंसान के आज़ा का भी हिसाब होना है, उनसे भी सवाल होना है, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि इंसान ऐसे शऊर के साथ रोज़ा रखे और रोज़े के हकीकी मफ़हूम और हकीकी मकसद को सामने रखते हुए सिर्फ पेट का नहीं, इन तमाम आज़ा का भी रोज़ा रखे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इन आज़ा को गुनाहों से बचाए। अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी ने रोज़े की जो 3 अक़साम बयान की हैं, उनमें से ख़ास रोज़ा वो रोज़ा क़रार दिया जिसमें इंसान तमाम जिस्म का रोज़ा रखता है, यानी तमाम आज़ा उसके रोज़ा रखते हैं। यानी इंसान जब उसके अंदर एक शऊर जागता है, उसके अंदर तक़वा पैदा होने लगता है, तो वो अपने पूरे आमाल और सारे आज़ा का जायज़ा लेता है कि वो उनको किस काम में लगा रहा है। तो हमें अपनी आँखों, अपने कानों, अपने दिल, अपनी ज़बान, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करना है रमज़ान के अंदर, और फिर पूरे 30 दिन इसकी प्रैक्टिस करते करते साल के बाकी दिनों में भी अपने इन आज़ा को गुनाहों से बचाते रहना है। रोज़ा एक सच्चे इंसान के लिए एक रिमाइंडर होता है। और किस बात का रिमाइंडर? कि वो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में रह रहा है और वो ख़ुद इस दुनिया का मालिक नहीं है। इस दुनिया का मालिक कोई और है, और जो मालिक है उसे उसी की मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करना है। अगर वो मालिक की मर्ज़ी की बजाय अपनी मर्ज़ी करने लगता है और अपने सारे आज़ा को अपनी मर्ज़ी के ताबे करने लगता है, तो असल मालिक के यहाँ ये चीज़ काबिल क़बूल ना होगी, और जब वो मालिक से मुलाकात करेगा तो उस वक्त उसका शदीद मुहासबा किया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी तमाम हरकात और सकनात को असल मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। रोज़ा हमें प्योरिफिकेशन का एक मौका फराहम करता है। इस प्योरिफिकेशन का हिस्सा ये है कि हम अपने तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक करें। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ इंसान की निगाह है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि पहला अदब ये है कि नज़र नीची रखो। यानी निगाह को गुनाहों से बचाने का मतलब क्या है? कि नज़र को ऐसी चीज़ों की तरफ मत डालो जो अल्लाह को नापसंद है। जिन चीज़ों की तरफ देखने से दिल भटकता हो और अल्लाह की याद से गफलत तारी हो, उनको ना देखो। यानी ऐसी चीज़ों को देखने से परहेज़ करो कि जिससे दिल में गफलत आ जाए
اور غفلت تو تقویٰ کے بالکل برعکس ہے۔ اگر غفلت آ گئی تو پھر انسان کے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہ دیکھیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو گئی، دوبارہ ادھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھی۔ پھر اسی طرح نگاہ کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے کانوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ کان کو بری بات سننے سے روکو، اس کی جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے، یعنی غیبت کرنا اگر حرام ہے یا جھوٹ بولنا حرام ہے تو پھر جھوٹ کا سننا اور غیبت کا سننا اور اسی طرح باقی گناہ کی باتوں کا سننا بھی حرام ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام مال کھانے والوں کا ساتھ ذکر فرمایا ہے، یعنی سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ وہ لوگ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنے ایک عضو کی حفاظت نہیں کرتا تو دوسرے کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اس انسان کا مزاج نہ صرف یہ کہ حرام اور گناہ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا، بلکہ فضول گفتگو اور لغو سے بھی اعراض برتتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت الفردوس میں جانے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں۔ لغو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، یعنی بیہودہ کلام، فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے کان کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں جن سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح کانوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی، انسان کے بہت سے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان اگر پھسلتی ہے تو اس سے انسان کی زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ زبان سے بیہودہ بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، فحش گفتگو نہ کرو، ظلم کی بات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، بات نہ کاٹو، خاموش رہو، اللہ کی یاد میں رہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ یعنی انسان اپنی زبان سے یا تو اللہ کا ذکر کرے یا پھر انسان کسی انسان کو فائدہ پہنچانے والی بات کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ انسان کے اندر جب تقویٰ آنے لگتا ہے تو وہ کانشیس ہو جاتا ہے اپنے تمام اعمال کے بارے میں اور اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں، اور وہ اپنا محاسبہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اعضاء ایک امانت بھی ہیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، اگر ان میں سے کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری نگاہوں کی بینائی چلی جائے تو ہم کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہیں، دنیا اندھیر ہو جائے۔ اگر کان سننا چھوڑ دیں تو ہماری بے بسی کا عالم دیکھنے کے لائق ہو، اور اسی طرح باقی اعضاء بھی۔ لیکن ان تمام اعضاء سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم ان سب کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ تو ہم نے آنکھ، کان، زبان کی بات تو کی، تھوڑی سی بات دل کی بھی ہو جائے۔ دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ دل فزیکلی بھی پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سارے اعضاء بیسیکلی دل کی بات مانتے ہیں۔ جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے ہماری نگاہیں وہی دیکھنے لگتی،
جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہمارے کان سنتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہم بولتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی ہم کھاتے پیتے ہیں۔ گویا ہماری زندگی میں دل کی حکمرانی ہے۔ اس دل کی اصلاح اگر ہو جائے تو باقی تمام حالات کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا۔ خبردار وہ لوتھڑا دل ہے۔ گویا دل کی اصلاح پر باقی تمام اعضاء کی اصلاح کا انحصار ہے۔ دل میں اگر ایمان ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ دکھا دیتا ہے، یعنی سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے، اور اگر دل سیدھا ہو گیا تو باقی چیزیں بھی سیدھی ہو جائیں گی۔ اب دل کے سیدھا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مختلف عبادات کے ذریعے اپنے آپ کی اصلاح کرے یا دل کی اصلاح کرے۔ روزہ خاص طور پر دل کی اصلاح میں اور دل کے اندر تقوی لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان جب اپنی دو بڑی خواہشات یعنی بھوک اور سیکس کو کنٹرول کرنا جانتا ہے یا کر لیتا ہے یا اس پر قابو پا لیتا ہے تو یہ اس کے ارادے کی پختگی کی علامت بھی ہے۔ تو گویا اس نے دل کی خواہشات کے برعکس اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، یعنی دل چاہ رہا ہے کہ انسان کوئی مزے مزے کا کھانا کھائے، لیکن انسان کہتا نہیں میں تو روزے سے ہوں، کچھ نہیں کھا سکتا، اور صرف اللہ کے ڈر سے وہ کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو اس طرح دل قابو میں آ جاتا ہے جب انسان دن میں کئی بار دل کی بات نہیں مانتا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بات مانتا ہے، تو دل کی ایک مسلسل تربیت ہو رہی ہوتی اور دل سیدھا ہونے لگتا ہے، اور جب دل سیدھا ہونے لگتا ہے تو باقی اعمال بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ روزے کی حالت میں چونکہ ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق کہ انسان لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے لگے یا کوئی اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے کہ ان امرؤ صائم، کہ میں تو روزہ دار ہوں، میں آپ کے غلط بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اس طرح روزے کی حالت میں زبان کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے۔ زبان درست ہوتی ہے تو دل درست ہوتا ہے، دل درست ہوتا ہے تو پھر انسان کا ایمان اس میں اچھی طرح راسخ ہوتا ہے، اور جب ایمان دل میں آ جاتا ہے، ایمان دل میں سج جاتا ہے، ایمان خوبصورت ہو جاتا ہے دل میں، تو پھر اس سے برے خیالات اور وسوسے اور باقی دیگر دل کی برائیاں جو ہیں وہ بھی دور ہونے لگتی ہیں۔ مثلا دل کی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی تو منافقت ہے، کہ انسان دل میں کچھ اور رکھے اور زبان پر کچھ اور ہو یا عمل میں کچھ اور ہو۔ فی قلوبہم مرض کہہ کر اللہ تعالیٰ نے منافقت کی بیماری کو بھی دل کی طرف توجہ دلائی کہ وہ دل میں ہوتی ہے۔ تو جب دل درست ہوتا ہے تو منافقت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا دل ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، یعنی دل میں اگر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، عداوت ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے۔ اور رمضان تو ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ جب خود بھوک کا تجربہ کریں تو دوسرے لوگ جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کا بھی احساس کریں۔ لیکن اگر انسان کے دل کے اندر گرہ لگی ہوئی ہے، نفرت و عداوت ہے، تو پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں اختیار کریں کہ جس سے دل کی اصلاح ہو سکے۔ اگر دیکھا جائے تو دل کی اصلاح دراصل ہماری سوچ کی اصلاح ہے، جذبات کی اصلاح ہے، اور جب انسان کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور درست سوچ کے ساتھ کرتا ہے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے دل کو آزاد چھوڑ دے اور اس پر کسی قسم کا کوئی چیک نہ رکھے
اس پر نظر نہ رکھے تو پھر انسان بگاڑ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے، یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور اگر انسان اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو صاف نہیں کرتا، تو پھر دل متاثر ہو جاتا ہے اور ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ایک دن میں ہم کتنے لوگوں کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں۔ کیا کوئی دن ایسا خالی ہے اس بات سے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی برا نہ سوچیں؟ ٹھیک ہے، کوئی وسوسہ تو آ ہی سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور پھر اس پر یقین کر لینا اور پھر اس پر ایکشن بھی لے لینا، اور ظن و گمان سے کام لیتے ہوئے دوسرے کے خلاف اقدام بھی کر لینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان، بعض سوچیں، بعض خیالات بھی گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور اگر اس رمضان میں روزے سے جو تقوی ہمیں نصیب ہو اس کی بدولت اگر ہم اپنی اس برائی کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی کے راستے اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔